Out. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सेशन जो है वो हम शुरू करते हैं। हमारा सेशन बेसिकली है किस चीज पे, पहले इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। आप जो अपना मोबाइल ले लो, फिर उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है ना वो इस चीज के ऊपर है, खास तौर पे कि किस तरह से हम लोग दीन जो है उसको कायम करें और दीन होता क्या है बेसिकली। और प्लस हम लोग जो है ये आज जानेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला के दीन कायम करने के ऊपर हमारे ऊपर रहमत आती है, हमारे लिए किस तरह से बेहतर है ये चीज। हाँ जी ठीक है, मैं कर देती हूँ, जो आप खाना खा लो। चलिए ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ऐसी बातों से, ऐसे टॉपिक से अपनी पनाह में रखे जो कि हमारे दोज़ख का बायस बन जाए, या हमें दीन से भटकने या भटकाने का बायस बन जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे कि हम लोग दोज़ख के रास्ते पे चले और अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे नेकी के रास्ते पे, और बेशक जन्नत जो है वो अल्लाह की रहमत से ही हम लोगों को मिलेगी। जो हमारा मेन टॉपिक था आज के दीन का, उसका जो है ये है कि जो दीन होता है ना बेसिकली, दीन होता क्या है हमारे लिए। दीन पता है क्या है? नमाज पढ़ ली, खाना काबा चले गए, उम्रा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हालांकि दीन का ये मतलब नहीं है। अरेबिक में दीन का मतलब ये है जिंदगी जीने के असूल, आपके पॉलिटिकल असूल, आपके आसपास का जो निजाम है वो कैसा है, इसका मतलब होता है दीन। और हाल ही में कुछ मेरे साथ अभी एक वाकया भी हुआ है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक थोड़ा दुख है ना दिल में, इसलिए उसका जिक्र करना चाहूंगी। और यही जो टॉपिक मैंने कल ही आपको बताया ना कि दीन के मामले में ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है, तो उसके थोड़े अरसे बाद ही वो वाकया हो गया। और फिर मुझे अल्लाह ताला ने और ज्यादा समझ अता फरमाई कि क्यों अल्लाह ताला का दीन नाफिज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर हम लोग वही बातें दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे जो आप दूसरों के लेक्चर्स में सुनते आए हैं, तो शायद आप बोर होके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनका कोई जिक्र नहीं करता, जो कि अननोन है। जैसे कि हमारा ऑरा, हम इंसान जो है ना, इंसान की नजर के अंदर से, इंसान के जिस्म के अंदर से पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कुछ लोगों को कहते हुए कि घर का माहौल खराब कर दिया है इसने। जी क्या चाहिए? या अक्सर आपने सोचा सुना होगा कि इस बंदे ने आके घर को संभाल ली है, घर का माहौल अच्छा कर दिया है। दोनों स्टेटमेंट्स होती हैं लोगों के बारे में। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि आपका एक ऑरा होता है। एक इंसान जो कि दुखी रह रहा है, उसकी जिंदगी में बड़ा अजीब किस्म की चीजें हो रही हैं, हो सकता है कि वो आपके घर में आए और आपका घर खुशियों से भर जाए, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा खुशहाल है, हो सकता है वो आपके घर में आए और आपका घर दुखों से भर जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि अल्लाह ताला का जब निज़ाम कोई कायम कर रहा होता है ना, तो वो अपने साथ रहमत लेके चल रहा होता है। उसके ऊपर अल्लाह ताला की खास रहमत होती है। अल्लाह ताला के दीन के अंदर, अल्लाह ताला के दीन में रहने के ऊपर एक छोटी-सी मिसाल ले लेते हैं। अगर आप हील नहीं पहनते हो, अल्लाह ताला का दीन है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें हील ना पहने। तो अगर आप हील नहीं पहन रहे हो, उसकी वजह से आपको सब छोटी-छोटी कह रहे तुम तो अपने हस्बैंड के बिल्कुल मतलब के बराबर नहीं आती हो, बहुत छोटी हो। ऐसे-ऐसे ताने और तंज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, और ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो इससे आपको दुःख तकलीफ तो होगी। जैसे कि आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टार्ट के दौर में उनको कितनी ज़्यादा दुःख तकलीफें हुई, और जो भी मुसलमान होता है उसको कितनी ज़्यादा दुःख तकलीफें आती हैं। तो मेरे दिल में ये बात खटक रही थी कि अगर मुसलमान होने से इतनी ज़्यादा दुःख तकलीफें आती हैं, तो कोई क्यों मुसलमान होना चाहेगा? मैं क्यों मुसलमान रहूँ अगर मुझे इतनी दुःख तकलीफें आती हैं? जिस तरह मेरे ज़हन में ये सवाल आया, मैं क्यों मुसलमान रहूँ अगर इतनी दुःख तकलीफें आती हैं? तो उसी वक़्त मेरे दिल से जवाब आया
کہ یہ سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام کہاں پہ ہوا تھا، وہ سردار تھے مکہ کے، ہر آس پاس کا علاقہ، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ انسان ان کی کتنی عزت کرتا تھا، ہر سردار ان کے آگے آ کے جھکتا تھا، ہر کوئی ان سے آگے سب کچھ پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے بے شک بہت زیادہ غریبی دیکھی ہے، بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، لیکن یہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ قائم رہنے کے بعد کیا ہوا؟ سرداری، ایک بہت بڑا عہدہ، ایک بہت بڑی عزت، ایک بہت بڑی شان، مال غنیمت اتنی زیادہ وہ خود رکھتے تو نہیں تھے، لیکن اتنی زیادہ کہ اگر وہ انہوں نے کبھی رکھنی بھی نہیں تھی، اگر وہ رکھ لیتے تو پورا کا پورا مکہ شہر خرید لیتے، اگر رکھ لیتے، رکھتے نہیں تھے نہ انہوں نے رکھنی تھی کبھی بھی، کیونکہ ان کا یہ دنیا تھا ہی نہیں ان کا مقصد، لیکن اتنی مشکلات کے بعد اتنا زیادہ لیڈرشپ، اتنی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اتنی زیادہ پوزیشن کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ہیل نہیں پہنتی ہو، لوگ آپ کو طنز تانے تو کرتے ہیں، لیکن وہی جب وہ لوگ ہو جاتے ہیں 30 سال کے، 40 سال کے، تو وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں؟ جھک کے۔ کیا وہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں چڑھ سکتے۔ کیا وہ اپنا کوئی کام کسی کی مدد کے بنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں جو آپ کو تانے دے رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی بھی ساری لائف ہیل پہنی ہوتی ہے، بعد میں کن کا سہارا پکڑ کے چل رہی ہوتی ہیں؟ آپ کا ہی سہارا پکڑ کے وہ لوگ چل رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ جب ہیل نہیں پہنتے تو آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہو، کیونکہ آپ کی کمر میں کوئی اب درد نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی تو اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قدردان ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ان کا نام میرے اب ذہن سے نکل گیا، بڑا پیارا نام تھا، اور ان کا لقب بھی بڑا پیارا ہے، وہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ تو وہ جنگ میں تھے، تو جنگ میں انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور وہ جا رہے تھے، مطلب آگے جا رہے تھے، تو دشمنوں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، پھر دشمنوں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر انہوں نے جھنڈے کو اپنے منہ میں پکڑ لیا، اور پھر وہ آگے جاتے جا رہے تھے اتنی درد کے باوجود، تو دشمنوں نے ان کا سر بھی قلم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو 2 ہاتھ ان کے کٹ گئے تھے، وہ تو اوبیسلی جنت میں ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بڑے بڑے پنکھ دیے۔ یہ یاد رکھے کہ جنت میں ہم سب کو پنکھ نہیں ملنے والے، یہ تو چیزیں تو ان کو ہی ملیں گی جنہوں نے ایسے اعمال کیے، جنہوں نے سختیاں سہی ہیں، اور جنہوں نے اپنے اوپر مصیبتیں سہی ہیں، اور جن کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں۔ یہ دنیا نا بڑی عجیب قسم کی چیز ہے، اور اس کی جو ٹائمنگز ہے یہ بھی بہت عجیب ہے، بہت زیادہ عجیب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، ہمارے پاس ہے بدھ، لیکن کچھ کنٹریز میں ہے آج منگل، اور وہیں کچھ کنٹریز میں آج جمعرات ہے، وہیں شاید اللہ تعالیٰ کے پاس ابھی کچھ سیکنڈز بھی نہیں گزرے ہیں، اور ہماری پوری 25 26 30 سال کی زندگی گزر گئی ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم نے مرنا ہے، کیا پتا ہم مرے تھوڑا سا عرصہ قبر میں رہے اور ہمارا شروع ہو جائے۔ یہ ٹائم کا کنسپٹ بہت عجیب ہے، جو کہ آئنسٹائن نے ڈسکور کیا تھا، اور اس نے یہ بھی ڈسکور کیا تھا، وہ ایک نان مسلم ہے، کہ دنیا میں ٹائم الگ ہے، جبکہ اوپر آسمان میں جیسے جیسے آپ جاتے جاؤ ٹائم بہت الگ ہے۔ اسی لیے تو پہاڑی لوگ جب آپ دیکھو گے جو کہ پہاڑوں میں اوپر کی طرف رہتے ہیں، اب ان کی سکن دیکھو، ان کی سکن پہ زیادہ جھڑیاں نہیں ہے، ان کی سکن پہ بہت زیادہ خرابیاں نہیں ہے، جبکہ جتنا ہم لوگ نیچے رہتے ہیں اتنی ہماری سکن خراب ہوتی ہے، اتنی ہمیں کریم یوز کرنی پڑتی ہے، اتنی ہمیں سکن کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اور اتنا ہی کیا ہوتا ہے کہ دوزخ بھی آپ دیکھ لو کہ نیچے کی طرف ہے، اور جنت کا ہے، جنت اوپر کی طرف ہے۔ تو یہ آپ اس چیز کا بھی تھوڑا آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ کیا سارا حساب کتاب ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا کیا ہے اور کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ نے ڈائٹنگ پر ہی رہنا ہے۔ دیکھیں جب ہم کسی ماڈل کو دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو یا ماڈل کو چلیے چھوڑ دیں، ہماری مثالیں اب ماڈلز کی نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہم کسی خاتون کو دیکھتے ہیں جو بڑی خوبصورت ہے، اس کی شیپ بڑی خوبصورت ہے، اسکن بڑی خوبصورت ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جب اس سے پوچھا جائے تو وہ اکثر ہی یہ کہے گی کہ میں صبح اٹھ کے دہی کھاتی ہوں، فروٹ کا زیادہ استعمال کرتی ہوں، ایکسرسائز کرتی ہوں، لیکن کیا وہ 24 گھنٹے ایکسرسائز کرتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن ہم 24 گھنٹے یہ ضرور وہ کرتی ہوگی کہ وہ فاسٹ فوڈ نہیں کھاتی ہوگی، وہ یہ ضرور کرتی ہوگی کہ وہ کافی نہیں پیتی ہوگی، گندی مندی ملاوٹ بڑی چیزیں نہیں کھاتی ہوگی،
تو کیا ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے دین کو مانتے ہیں جو ہم جنت کی خواہش کر رہے ہیں؟ تو اب اس کا آپ سب کو جواب پتہ ہے، کچھ لوگوں کا جواب نہ میں ہوگا، کچھ کا جواب ہاں میں ہوگا. کیا ہم 24 گھنٹے اٹینٹو رہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں؟ اچھا میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں. آج سے 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور مجھے اس کا دکھ بھی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. مجھے نا ملا تھا، میں کہیں جاب کر رہی تھی تو کسی کا میرے خیال سے 250 روپے گم ہو گئے تھے. میں نے بہت کیمرہ وغیرہ سب کچھ دیکھا، سب سے پوچھا، سب کو کال کر کر کے پوچھا کس کا ہے کس کا ہے. کچھ دن ویٹ بھی کیا ہم لوگوں نے، 3 سے 4 دن ویٹ کیا کہ مل جائے کہ کس کا ہے. یہ سب کو پوچھا تو کسی نے بھی کہا کہ یہ میرا نہیں ہے. تو اچھا جب ہم لوگوں کو 3 سے 4 دن بعد آئیڈیا لگ گیا کسی کا نہیں ہے، تو ہم 3 لوگ تھے تو ہم نے تینوں میں آپس میں بانٹ لیے وہ 250 درم جو ہے نا. وہ بندہ خیر تو آج تک نہیں ملا کہ کس کا تھا کس کا نہیں. اور اگر آیا بھی ہوگا تو آئی تھنک سو جو میری دوسری والی ریسپشنسٹ ہے نا، اس نے منع کر دیا ہونا کہ نہیں ہمیں یہاں پہ کوئی 250 نہیں ملا، کیونکہ اس کا تھوڑا ایمان جو تھا نا وہ ویسے نان مسلم تھی. لیکن ایمان اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کا جو ایمان ہے پیسوں پہ خراب ہو گیا تھا. تو خیر یہ ہوا، پیسے تو میرے ہاتھ میں ہی تھے، میں چاہتی تھی جس کے ہے اس کے ہی ہاتھ لگ جائے. لیکن خیر وہ کافی دن تک نہیں آیا، اسلام کی اتنی زیادہ نالج نہیں تھی آج سے 5-6 سال پہلے، 4 سے 5 سال پہلے سوری. تو وہ ہم لوگوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیے. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق جو چیز اگر آپ کو ملی ہے راستے سے یا کسی جگہ سے، تو وہ آپ نے کم از کم بھی اپنے پاس 1 سے 1.5 سال رکھنی ہے. آپ نے 1 سے 1.5 سال رکھی ہے، اگر وہ اس کا مالک آیا ہے آپ کو لے گیا ہے اس سے آپ سے تو بہتر ہے. 1 سے 1.5 سال بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، وہ پھر آپ اپنی سمجھ لو. تو اسی کے لحاظ سے نا شیزا میری یہاں سے مائک تھوڑا سا ڈسٹورشن ہو گئی تھی، مجھے دوبارہ سے بتانا کہ کیا اس کے بارے میں ہاں جی. کہ پیسے اگر گمے ہوں کسی کے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دراصل نا ایک صحابی تھے، ان کو نا کچھ درم ملے تھے کسی کے گرے ہوئے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ ان کو آپ نا صدقہ کر دے یا کسی غریب کو دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، انہوں نے کہا نہیں آپ یہ اپنے پاس رکھیں اور 1-1.5 سال تک انتظار کریں. اب اس صحابی نے 1-1.5 سال تک انتظار کیا تو پھر بھی وہ اس کا مالک نہیں آیا. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس کو دے دیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ تمہارے ہیں، جس کو ملے اب یہ اس کی ہے 1-1.5 سال کے بعد. تو یہ احکام ہے اس بارے میں. اور کل جیسا کہ میں مانور آپ سے ذکر کر رہی تھی، کل یہ جی ہوا کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ میں اب اسکول لینے جاتی ہوں. جب بیٹوں کو گھر میں ہوں، میرے بیٹے ہیں 2، تو ایک کو میں نے اٹھایا ہوتا ہے اور ایک کو میں نے اسکول سے لانا ہوتا ہے. تو ہم لوگ جب لے کے آتے ہیں نا رکشے میں، تو پہلے چھوٹے والے بیٹے کو اندر بٹھاتی ہوں، پھر بڑے والے بیٹے کو لے کے آتی ہوں، پھر میں نے تیسری باری میں ان کے بیگ لے کے آنے ہوتے ہیں. اب میں دونوں بیٹوں کو تو اندر لے آئی، بیگ ان کے باہر پڑے ہوئے تھے. تو میں اندر آ کے ان کو پانی وغیرہ پلانے لگ گئی، گرمی تھی کافی زیادہ. اب پیچھے سے کیا ہوا، پیچھے سے کوئی سبزی والا آیا، وہ پہلے تو بیگ کو دیکھتا رہا. ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے، کیمرہ جو ہے نا اس کی ویڈیو ہے ہمارے پاس. تو وہ پہلے دیکھتا ہے، بیگ کو دیکھ کے 2 منٹ اس نے دیکھا ہے. اس نے یہ نہیں کیا کہ اس نے بیل بجا دے یا کوئی انفارم ایسی کر دیں۔ چیز کر دے کہ جس سے ہم لوگوں کو ہنٹ مل جائے کہ باہر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ سڑک پہ پڑی ہوئی تھی چیز، نہیں، ہمارے بالکل گیٹ کے ساتھ چھپی ہوئی جگہ پہ پڑا ہوا تھا بیگ، جو کہ دیکھنا مشکل تھا. آگے گاڑی کھڑی ہے، پیچھے بیگ پڑا ہوا ہے، گھر کے بالکل ساتھ ہے. سامنے والے کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ انہوں نے دینے کے لیے نہیں رکھا ہوا. اور اگر وہ اس کو کھول لیتا تو اس کو پتا چل جاتا اس کے اندر نئی کتابیں تھی میرے بیٹے کی، اور سب چیزیں نئی تھی. تو کیا ہوا کہ وہ بیگ اٹھا کے فوراً بھاگ گیا. اور جب مجھے لگا کہ شاید اس کو یہ لگا ہوگا کہ کیونکہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، مجھے لگا شاید اس کو یہ لگا ہوگا کہ شاید انہوں نے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے نا بیگ. لیکن جو اس کی چال تھی، جس چال سے وہ بھاگا ہے نا، اپنے بیگ جو ہے اپنی سواری پہ رکھ کے وہ فوری طور پہ بھاگا ہے، تو وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس نے چوری ہی کی ہے. اب اس نے جب چوری کی ہے تو اس سے کیا ہوا، اس سے میرا دل جو ہے نا بہت برا ہو گیا. مطلب ایسا ہوا کہ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم لوگوں نے اسپیشلی اس کا بیگ جو تھا دبئی سے آیا تھا، مجھے عزیز تھا، میری آنکھوں کو اچھا لگتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں ہیں.
ज्यादा देर तक चल जाएंगी। पाकिस्तान में तो जो बनी हुई चीजें होती है वो 1 साल भी नहीं निकालती हैं। बाहर की चीजें 10-10 साल, 20-20 साल आराम से निकाल जाती हैं। तो मुझे ये था कि चलो इसका छोटा भाई भी यूज कर लेगा, और मुझे बड़ा पसंद था वो बैग। इसकी खाला ने इसको गिफ्ट किया था। तो जब वो उठा के भागा ना, मुझे सच में दिल ही दुख हुआ। और वीडियो देखने के बाद भी मुझे दुख हुआ। तो क्या हुआ कि मेरा जो ऑरा था वो डिस्टर्ब हो गया। अब जब मेरा ऑरा डिस्टर्ब हुआ ना, तो घर का निजाम भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुआ। अब आप देखिए, ये तो एक बंदा था, उसने एक छोटी सी चोरी की। जब हमारे बड़े बड़े हुक्मरान इतनी इतनी चोरियां करते हैं, जो डोनेशंस आने होते हैं पाकिस्तान में, वो अपनी जेबों में रख के अपने घर वालों को खिला पिला देते हैं। उनके घर वालों का ऑरा कितना खराब होता होगा जब आप अल्लाह का दीन कायम नहीं करते हो। अच्छा, इसकी मिसाल मैं एक छोटी सी बात से देती हूँ। हजरत उमर रजी तआला अन्हा का जमाना था ना, तो जब वो खिलाफत में आए हैं, तो जो भेड़िए थे उन्होंने बकरियों को खाना छोड़ दिया था। वो बकरियों को नहीं खाते थे, क्यों? क्योंकि इंसानों का जो ओरा था वो बहुत फ्रेश था। उनको पता था कि हमने किसी की चोरी नहीं करनी, हमने किसी का कत्ल नहीं करना, ना हक किसी को ना मारना है, ना किसी को काटना है, ना कोई और हरकत करनी है, और ना गुड़ में ही कोई पानी मिलाना है, ना ही हम लोगों ने दूध में पानी मिलाना है। अच्छा, तो उनका जब टाइम आया था ना, तो इंसाफ इतना ज्यादा बुलंद पे था कि लोगों ने भेड़ियों ने बकरियों को खाना छोड़ दिया। इसके दो वाकये मैं आपको बताती हूँ कि एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा जब गुजर रहे थे ना, एक वो मतलब चक्कर लगाया करते थे। आजकल के हुक्मरानों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह बन चुकी हुई है। प्लस ये कि उनके तो नखरे ही बहुत ज्यादा है, वो सड़क पे ऐसे अकेले थोड़ी चल सकते हैं। उनको तो वैसे ही 10-20 बॉडीगार्ड चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए चलने फिरने के लिए भी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ऐसे रात के टाइम पे ना घूम रहे थे, तो एक औरत थी, वो कह रही थी अपनी बेटी को कि गुड़ के अंदर पानी मिला दो। तो उसने कहा, क्या क्या आपने उमर रजी अल्लाह अन्हा से नहीं सुना कि आइंदा के बाद कोई भी गुड़ के अंदर पानी नहीं मिलाएगा? तो उसकी माँ ने कहा, कौन सा उमर, हमें सुन रहे हैं इस टाइम पे, तुम मिला दो। तो उसने कहा, नहीं, मैं हरगिज नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला के भी दीन के खिलाफ है। तो खैर उसने नहीं मिलाया, और सुबह ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस लड़की का पता करवाया, और अपने बेटे की उस लड़की से शादी करवा दी। और फिर जो उनकी औलाद हुई वो भी बहुत बेहतरीन थी, और उनकी औलाद की औलाद भी बहुत बेहतरीन थी, जिनके इस्लाम में आज भी नाम गूंजते हैं। उन्होंने इतनी इस्लाम की खिदमतें की हैं। ये था इंसाफ का तकाजा। तो यहाँ पर तो हर गली मोहल्ले में ही दूध में पानी मिलाया जाता है। तो पाकिस्तान के हालात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? ये अगर आप अपने घर से आज शुरू करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, तो शायद आपके घर के एक नेकी की बदौलत ही पाकिस्तान के घर हालात बेहतर हो जाए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप अल्लाह का दीन कायम करते हो, तो एक असूल अल्लाह का जब किसी कौम में कायम हो जाता है या किसी जगह पे कायम हो जाता है, तो ये उस चीज से 100 गुना बेहतर है कि एक फायदेमंद बारिश 40 दिन तक होती रहे। ये उस चीज से भी ज्यादा रहमतें लेके आता है। एक जगह पे 40 दिन तक फायदेमंद, नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद बारिश हो रही है। इतनी वो फायदेमंद है कि जब वो फलों पे या जानवरों पे या घरों पे या फिर सब्जियों पे गिरेगी, तो आप देखिए कि वो सब्जियां, वो फिर गाजर नहीं पैदा होगी, उससे गाजरा पैदा हो जाएगा बहुत बड़े वाला, 40 दिन तक। ठीक है? तो वो इतना स्वाद, मतलब उसमें इतना स्वाद होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं ना आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो जब अ, ये एक कौम साफ हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ हुक्मरान की बात तो नहीं आती कि उसने इंसाफ कायम करना है। जब तक कौम खुद हाँ ही जी, अपने कायम नहीं करेगी, कोई उसके अंदर ऊपर से हुक्मरान आके इंसाफ नहीं कर सकता। बिल्कुल ये ऐसा ही है। और हमारी कौम में कोई एक रूल बना दो ना, तो 10 उसे तोड़ने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। तो कौमें तो ऐसे हाँ, नहीं बहुत देखें तो आज हम रिबेलियन है। बहुत ज़्यादा लॉजिकली, साइंटिफिकली, एथिकली हर चीज़ में, हर तरह से, हर नॉर्म में आगे हैं। ठीक है? उसकी रीज़न ये तो नहीं है कि उनके हुक्मरानों ने रूल्स कायम कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि हाँ, जो हम पर हुक्म आए थे उनको उन्होंने अपनी कौमों में खुद इम्प्लीमेंट किया, अपनी कौमों में इम्प्लीमेंट कराया, और वो सक्सेसफुल हो गई और हम हाँ रुसवा। जी, इसमें अगर कोई एक सपोज के एक चालान कटता है, तो उस चालान को ख़त्म कराने के लिए ऊपर से कितने फ़ोन आ जाते हैं कि हाँ जी, ये मेरे जाने वाला बंदा है, इसका चालान ना काटो। ये हम्म,
ہے مائنر سے. اگر ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تب بھی ہمارے، میں اپنی اگزامپل مطلب اپنے سرکل میں رہ رہی ہوں اس کے اکارڈنگلی بتا رہی ہوں کہ یونیورسٹی میں لائن میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے بعد میں آنے والے ہم سے پہلے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں. جی اوپر سے سفارش آ گئی ہے. ہوں تو جب تک ایسے ہمیں ہی ہے نہیں نا. پتہ تب تک حکمران کچھ نہیں کر سکتا. جب قوم خود بدل جائے گی تو وہ حکمران کو بھی سیدھا کر لے گی. بالکل ایسے ہی. پتہ ہے حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب حضرت عیسیٰ کا وقت آ جائے گا نا، اور جب پوری دنیا میں امن پھیل جائے گا، جب لوگ کسی کی چوری نہیں کریں گے، حق نہیں ماریں گے، سفارشیں نہیں کریں گے، ملاوٹیں نہیں کریں گے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے آسان اصول ہے کہ میں نے صرف 4 لفظوں کے اندر بتا دیے کہ صرف یہ چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا. تو یہ کیا ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیل رہے ہوں گے اور سانپ کاٹے گا نہیں. ہمارے گھر میں اکثر کوکروچ آ اور کے بچوں کو بات پورا. سمجھ میں نہیں آتی کہ سانپ ہو اور کاٹے نا، سانپ ہو اور ہاں ڈنگنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث ہے. نہیں نہیں، میں ہاں ایک ضرور بات کر رہی اچھا ہوں کہ اچھا ہاں ہاں انسان اگر سوچے سانپ سامنے اور وہ آپ کو ڈسے نا، یہ کہیں پہ بھی نہیں سائنٹیفکلی ہاں پروف کہ لیکن یہ شیر کے ساتھ کہیں نہ کھیلے کہیں. سانپ کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا. ہاں یہ کہیں نہ کہیں انسان کا اورا ہے جو کہ جانوروں کو بھی اپنے زیر اثر لے لیتا ہے. تمہیں پتہ ہے مانور باہر کی کنٹریز میں جہاں پر رہتے ہیں یہ انگریز لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کتنے بڑے بڑے ریچھ اور بھالو ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیز ریئل ہے. ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ انصاف پسند ہے. یہ ہوں بندے یہاں پر کوئی کسی کو اگر تھپڑ مار دے گا نا تو اس کا حساب لیا جائے گا. یہ نہیں ہوں سفارش آ جائے گی. یا اگر کسی ہسبینڈ نے وائف کو تھپڑ مارا نا تو ماں یہ نہیں کہے گی کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں گھر بس آنا ہے کر لو. نہیں، وہاں پر پولیس آئے گی، باقاعدہ اس ہسبینڈ سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تھپڑ مارا تو کیسے مارا. اسلام میں تو اجازت نہیں ہے تھپڑ مارنے کی. امی ابو کو اسلام نے تو یہ تیری ڈولی گئی ہے تو میت ہی اس کروائے گی، 80 نہیں ہے تو ہاں واپس. یار اگر ہم پاکستان میں نا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہیومن رائٹس میں کہتی ہوں جانوروں کے رائٹ سے بھی زیادہ پیچھے ہیں. صحیح اور بات ہے. جانور ہم سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. صحیح ہے. اور اگر میں بات کروں اینیمل رائٹ کی باہر کی کنٹری میں، تو ان کے اگر ہیومن رائٹس زیادہ ہے نا تو ان کے اینیمل رائٹس بھی اتنے ہی ایلوکیٹ ہیں، امپلیمنٹڈ ہیں جتنے کہ ہیومن رائٹس ہیں. اکولی چل رہے ہیں. ادھر نا ہمارے گھر کے پاس ہوتا ہے. ہمارے گھر کے پاس نا کسی نے کتے کو باندھ کے مار کے پھینک دیا. سوری شیزا دوبارہ بولیے گا. یہاں پر ہمارے گھر کے پاس نا دوسری گلی میں ایک ہوں کتا تھا، اس کو کسی نے مار کے اس کو باندھ کے تو ادھر پھینکی ہوئی تھی اس کی لاش. یہ چیز اب اتنا ٹارچر ایک بے زبان پہ سمجھ آتا ہے، میری سینس تو بالکل نہیں. ایک کتا آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا انٹل انلیس آپ اسے تنگ نہ کرو. جی یہ میں صحیح کہتی ہے. ہوں کتا اتنا بے بس جانور ہے نا کہ آئی ڈونٹ نو یہ بات یہاں پہ کرنی چاہیے یا نہیں. اگر نہیں کرنی تو کاٹ دینا کہ اگر وہ میٹ بھی کرتا ہے نا تو ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اسے الگ کیا تو ان دونوں پارٹنر میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے گی ایٹ دا ہاں اسپاٹ. لیکن ہاں جی. ہمارے اگر کوئی اس طرح سے کسی کتے کو دیکھ لیتا ہے، دو لگے ہوئے ہیں انٹیمیٹ ہو رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں بچے کو تو چلو سینس نہیں ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، بڑا آدمی رک کے ان کو پتھر مارنے لگ جاتا ہے. جی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے. اگر یہ بے حیائی پھیلا رہا ہوں ہے، آپ کے موبائل کے اندر جو اتنا سارا مواد ہے جو رات کو آپ گناہ کر رہے ہوتے ہو اندھیرے میں اکیلے میں، وہ سب کہاں جاتا ہے؟ وہ بے اور حیائی. ایک اور بات ہے، مجھے یہ بھی بات یاد آئی. اللہ کے نظام قائم کرنے میں سے ایک نظام یہ بھی ہے، جو لوگ بیٹھ کے یہ پورنوگرافی دیکھتے ہیں نا ان کے لیے بہت زیادہ گناہ ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ تو وہ ہے کہ جو کھلے عام گناہ کر رہا ہے، اس کو تو کوئی شرم نہیں ہے، نہ انسانوں کی شرم ہے نہ لوگوں کی شرم ہے. اس سے زیادہ اس بندے پہ گناہ ہے جو کہ لوگوں سے تو شرم حیا کر رہا ہے، لیکن اکیلے میں جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے شرم حیا نہیں کرتا. کیا اس کو لوگوں کا ڈر زیادہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کو بہت کم ہو گیا؟ کرنے لگی تھی. اس میں ہپوکریسی بہت زیادہ لیٹ آتی ہے. ہاں یہ میں نے ایک اور چیز بات کرنی تھی. کہ تم نے ہم انسانوں سے پردہ کر لیتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے. یہ ہپوکریسی کی منافقت کی نا ایک اعلیٰ قسم کی مثال بنتی ہے جس کو ہم یہ لوگ. مجھے پتا کیا لگتا ہے، یہ منافقت نہیں ہے. یہ منافقت نہیں ہے.
یہ میرے لحاظ سے پتہ ہے کیا ہے، یہ ہے جھوٹ. ہم لوگوں کو منافقت بھی ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگ کتنے بڑے منافق ہیں. ہم لوگوں نے خود سے اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں بچپن سے پہلے تو بعد ہے جھوٹ بولنا سکھا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نیک ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی، ہم یہ کریں گے تو یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ہوں تو اللہ تعالی کے سامنے جا کے یہ بول دیں گے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ احکام ہے. اور اگر آگے سے اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہنا ہے، کیا جس میں نے طرح تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی. وہ کوئی جانتا نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا نا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی، میں نے تمہیں کان نہیں دیے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ سے نہیں پڑھا جاتا قرآن تو برتن دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے لیکچرز لگا لو آپ. یار قرآن پاک کی تفسیر بھی یوٹیوب پہ ڈفرنٹ مفتیز کی ہے. میں آن اینڈ آف سنتی ہوں، مطلب کہ جب نہیں ہے ٹائم پڑھنے کا، یا مطلب انسان وہ خطا ہوتی ہے کہ اگر نہیں دل ہے پڑھنے کا تو ایٹ لیسٹ سن لو، سنو ہوں ضرور کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میری اماں کہتی ہیں کہ بچے کو نا جھوٹ بولنا ماں باپ سکھاتے ہیں. کیسے؟ تو بچہ پہلا جھوٹ بولتا ہے نا کال ہاں وہ پہ، سام بازا نوک کیا نا، ماما گھر پہ نہیں ہے، بابا گھر پہ نہیں ہے، ہاں بابا سو رہے ہیں، ماما سو رہی ہیں، اور بچے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ماں باپ. میری اماں کہتی ہے ہم لوگ خود کرتے ہیں. وہ ہاں نا یہ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ جو رہی بات اکیلے میں گناہ کرنے والی، یہ میں جب سوچتی ہوں نا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ روبرو ہو سے دیکھ لیں تو یقین کرو شرم میں گڑ جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ بہت بہت ہائی لیول کی چیز ہے. میرے ماں باپ سامنے آتا ہے نا، کوئی انسان نہ اگر وہ پرائیویٹ لائف میں ہے نا، یا پرائیویٹ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بہن بھائی ماں باپ کوئی اور آئے، کوئی ایسا اس ہی ہے. اور جب سوچتی اتنی بڑی اسکرین پہ جب ہمارے معاملہ میں کھلیں گے، اور اسکرین کہہ رہی ہوں مطلب جب ہمارے معاملہ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے کھلیں گے تو کیا بنے گا ہمارا. وہ اسکرین میرے مائنڈ میں آ گئی ہے. ایک ہندو پنڈت ہے، میں کل پرسوں ان کا نا وہ ایسے ہی فیس بک اسکرال کرتے سامنے آ گیا. وہ اب اپنی ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ بھگوان نے بہت بڑا ٹی وی لگایا ہوگا، ٹھیک ہے، ہوں اس پہ آپ کے سارے گناہ اور سارے اچھے کام چل رہے ہوں گے. اچھے کام جس کے زیادہ ہوں گے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس ٹی وی کے ایک سائڈ پہ جنت اور ایک ٹی وی کے دوسری سائڈ پہ دوزخ ہے. تو وہ جی میرے ذہن میں وہاں سے وہ اسکرین والا لفظ چل گئے، وہ اس کی وہ آ گیا مائنڈ میں. اس کا کانسیپٹ ویسے اس کے بڑے وہ تھرڈ کلاس قسم کے ہیں. پتہ نہیں یوتھ، انڈین یوتھ یا جو بھی ہے کس طرح سے مانو اس کو کرتے ہیں. اگر ہم ہندوازم کا بھی بیک اینڈ دیکھیں نا، اگر ہم ہوں اس کو بیک اینڈ دیکھیں بالکل ان کی بھی جو اوریجنل کتاب ہے، جو ہوں ایکچوئل میں ان کی وید ہے، وید ایک تو ان کی گیتا ہے، ایک ان کی ایک اور کتاب ہے، ایک ان کی کتاب ہے وید جس ہوں کے اندر سے سائنٹیفک پہلو نکالتے ہیں. اگر وہ دیکھو گی یا پڑھو گی تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو ایشور ہے وہ ایک ہے اور ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے. عکس مطلب اس کا تم اس بات میں کرو میں کوئی بتاتی ہوں. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور بالکل ان کی کتابوں کے اندر پیرالل یونیورس جیسے کہ ہمارے قرآن میں ہے 7 زمینیں 7 آسمان. ان بالکل کی کتاب جو وید ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹاپ بک ہے، سب سے پرانی بک ہے، اس کے ہوں اندر سائنٹیفک پہلو جو لکھے ہیں وہ قرآن سے ملتے ہیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہیں جو قرآن سے ملتی ہے. ایون کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک ہی خدا کی کتاب ہے، ہوں لیکن اس میں کچھ ٹیمپرڈ ہو چکی ہوئی ہیں چیزیں اوبویسلی. بالکل ویسے جیسے بائبل میں ہوئی ہیں، ورنہ ہاں اور ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ جتنا اسٹرکٹ پردے کا حکم کرسچینٹی میں ہے نا، اتنا اسٹرکٹلی اسلام میں بھی نہیں ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. ایون کہ وہ تو ان کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو خیر بات غلط ہے. اسلام دیکھیں اسلام وہی ہے جو حضرت آدم کے ٹائم پہ تھا، اسلام وہی ہے، شاید کچھ درمیان میں کچھ ایک یا دو چیزیں، لیکن وہ اس ایک یا طرح دو چیزیں چینج بتایا ہے. تھا ہمیں کہ کرسچینٹی میں اتنا اسٹرکٹ حکم ہے بائبل میں کہ جو عورت اپنا سر نہیں ڈھانپتی، اپنی چھاتیوں کو نہیں ڈھانپتی، اس کا سر قلم کر دو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سزائیں رکھی ہیں پردے میں. مجھے نہیں پتا یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں اوتھینٹک، بٹ یہ میں نے بہت سے اپنے آبا و اجداد مطلب جو میرے بڑے تھے، دادی دادا،
ان سے بھی سنا تھا کہ عیسائیت میں پردے کا حکم بہت زیادہ سخت تھا، جبکہ آج عیسائیت میں پردہ بالکل بھی نہیں رہ گیا، اور سر ہمارے ہی ہم مسلمانوں میں ہے وہ بھی عیسائیت سے سرایت کرتا جا رہا ہے ہمارے اندر، بے جو پردگی عام جو ہوتی جا ان رہی کی ننز ہے نا، جو ان کی ننز ہے، ان کا پردہ اسلام کے جیسا ہی ہے. ہوں لیکن نہیں، میں اب دیکھتی ہوں ان کی نانس کو، اب اس لیول کا ان کا بھی نہیں رہ گیا، وہ ایک بلیک کلر کا ڈریس پہنتی ہیں، اندر سم وائٹ اسکارف یوز کرتی ہیں بس. ہاں. اور یہ جو ہندوؤں کی کتاب وید کی بات کی کہ اس میں ایشور ایک ہے، اس یہ جو اسکرین والی بات کی نا، یہ اسی ٹاپک سے ریلیونٹ تھا. ایک ہندو لڑکا تھا، اسے کوشچن کیا تھا کہ اس طرح وید میں ایشور ایک ہے کا کانسیپٹ ہے، تو ہمارے آپ لوگوں نے اتنے سارے بھگوان کیسے بنا دیے ہیں؟ اور ان کی کہیں وید میں لکھا تھا کہ مطلب بغیر شادی کے کوئی اس طرح کے تعلقات جائز نہیں ہے. تو پھر پتہ ہوں نہیں ان کے پتہ نہیں کس کی اتنی ساری بیویاں تھیں، اس کا بغیر نکاح کے تعلق تھا، اس طرح کے اس نے کوشچنس کیے تھے. اس نے بہت اچھے سے اس پنڈت نے مینیپولیٹ کیا تھا، اس کو ایگزیکٹ آنسر نہیں ملے تھے، انفیکٹ وہ بدتمیزی کرنے لگ گیا تھا پنڈت. وہ اس لیے اچھا اچھا. وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے. اسی طرح میں ہوں سیکھ کی ایک دفعہ ہسٹری سامنے آ گئی تھی، تو جو گرو نانک جی تھے انہوں نے جب ہندوازم چھوڑی تھی تو انہوں نے اسلام پہ پہل کیا تھا. ان کو جو سب سے زیادہ سوٹیبل ریلیجن لگا تھا وہ اسلام لگا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کی ہوں. تعلیمات، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بہتر لگی تھی. اچھا. لیکن انہوں نے اس چیز کو آن کیا، لیکن لوگوں نے ان کی انہوں نے جو جس طرح ہدایت کی طرف بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو کال کیا نا، لوگوں نے وہ نہیں آن کیا، لوگوں نے انہیں کو خدا کا درجہ دے دیا. جبکہ گرو نانک کا اپنا نظریہ خدا ہونے کا نہیں تھا، گرو نانک کا نظریہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور اسی بدھزم میں بھی یہی ہے، بدھا ہاں جو ہے اس کا نظریہ بھی یہی تھا کہ خدا ایک ہے، اور ایگزیکٹلی انہوں نے اسی کو خدا بنا دیا. جو خدا بنا دیا تھا تو ایسے ہی. یہ تو صدیوں سے اتار ہے. ایون کہ جب مجھے سب سے پہلے ہدایت ملی، ایک سیکنڈ، جب مجھے سب سے پہلے ہدایت ملی، یعنی کہ میری لائف میں سب سے پہلے میں نے ہدایت کو فیس کیا، تو وہ کیسے کیا؟ وہ ایسے کیا کہ دیکھو، آج سے کچھ ٹائم پہلے نا، علی مرزا کے دور سے پہلے لوگ نا بہت زیادہ درباروں پہ جاتے تھے. اب انہوں نے جانا بند کر دیا ہوا ہے، کیونکہ علی مرزا نے بہت بہترین کام کیا، بہت بہترین کام کیا. اس نے لوگوں کے اندر سے شرک کی جڑیں جو ہے نا وہی نکال دی ہیں. اللہ اس پہ رحمت فرمائے. اچھا، یہ اس کے آنے سے پہلے بہت زیادہ تعداد میں لوگ درباروں پہ جاتے تھے. ایون کہ جو لوگ درباروں کو نہیں بھی مانتے تھے وہ بھی درباروں پہ پہنچے ہوتے تھے. تو نا مجھے جب سب سے پہلے ہدایت ملی تھی نا، تو وہ میں نے قرآن کی تفسیر میں سے پڑھا تھا، قرآن کی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ سب سے پہلے شرک اس طرح سے سٹارٹ ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے تو اپنی تعلیمات دے دی کہ کسی نے شرک نہیں کرنا ہے، سب نے مان لیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کا جو شرک تھا نا، وہ یہ ہوتا تھا کہ سورج کو پوج لیا، چاند کو پوج لیا، اس کو پوج لیا، اس کو پوج لیا. اس سے پہلے دنیا میں نا شرک نہیں تھا. اب حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، لوگ کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. ان کے بعد جو ہے نا، پتہ ہے ساری دنیا تباہ ہو گئی، پھر صرف مسلمان بچ گئے. اب جب مسلمان بچے ہیں تو کوئی شرک تو ہے نہیں دنیا میں. تو کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے آگے سے 4 ایسے صحابہ تھے جو کہ بہت بہترین تھے. تو اب ان کا جب ٹائم آیا، انہوں نے دین پھیلایا، انہوں نے اچھا کام کیا، نیک کام کیا. اچھا، جب ان کی وفات ہو گئی نا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ شیطان لوگوں کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہ ہو کہ اپنے ان بزرگوں کو بھول جاؤ، تم ایک کام کرو، اس کی تصویریں بنا کے رکھ لو. لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا لی کہ ہم ان کو کہیں بھول نہ جائیں. پھر اگلی نسل آئی تو اس نے کہا کہ تم ان کی تصویریں جو ہیں وہ تو خراب ہو جاتی ہیں، تم ان کے مجسمے بنا لو، مجسمے زیادہ دیر تک چلیں گے. لوگوں نے مجسمے بنانے شروع کر دیے. کس طرح سے آہستہ آہستہ شیطان داخل ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں. ایسا اب ہی ہے. جب مجسمے بنا کے رکھ لیے، تو اگلی نسل کو شیطان نے کیا کہا کہ یہ تمہارے بہت معزز لوگ تھے، یہ خدا تھے تمہارے آباء و اجداد ان کو پوجتے تھے، تم بھی پوجا کرو. تو یہاں سے شرک نے دوبارہ سے وہ پکڑ لیا. شزا ابھی میں
نیوز سن رہی تھی تو انڈیا کے اندر کرونا وائرس کا مجسمہ بنایا گیا ہے اور اس کا ایک باقاعدہ مندر بنایا گیا اور کرونا وائرس کی پوجا کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر وہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے اور اس کو گرایا ہے، لیکن اس کے ماننے اور چاہنے والے ابھی بھی اسی جگہ پہ اسی طرح پوجا کر رہے ہیں اس کی۔ یہ نا مطلب مہنور میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کے اب تک ان 25 سالوں میں دنیا اتنی بدل گئی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے ہمارے ماں باپ کی جوانی تک دنیا کبھی اتنی نہیں بدلی تھی جتنی اس 25 سالوں میں بدل گئی ہے۔ تم یاد کرو جب ہم چھوٹے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ اگر موویز اگر دیکھنی بھی ہے مووی تو کیا ہوتا تھا ریپیٹ پہ وہی مووی بار 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 دیکھ رہے ہیں اور ان ایسا موویز میں بھی کوئی گندا سین نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہی ہے، اور لیکن پھر بھی اگر اس میں لڑکی لڑکا اکیلے دکھائے جاتے تھے تو شرم آ تو جاتی تھی۔ چینل بدل دیا جاتا تھا یا پھر کچھ ادھر ادھر کر دیا جاتا تھا، لیکن صحیح آج کے ٹائم پہ اتنے زیادہ آپشنز ہیں۔ مطلب ہمارے ٹائم پہ یہ الاؤ نہیں تھا کہ اونچی اونچی لڑکیاں بولے آئی لو یو شاہ رخ خان، آئی لو یو اکشے کمار، یہ ہے وہ ہے۔ آج کے ٹائم پر لڑکیاں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور لڑکیاں کھلے عام بول رہی ہیں کہ میں مطلب کارتک آرین سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ان کے ماں باپ اوکے ہیں، ان کے ماں باپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ کو اگر ہم کوئی ٹی وی سیریل بھی بڑے شوق سے دیکھ لیتے تھے نا، تمہارے دادا دادی فوراً منع کر دیتے تھے کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے۔ فضا سیریل آج دیکھ کے کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ نا تھوڑی سی لانگ فراک پہنی، وہ کہیں سے بھی ریویلنگ نہیں تھی، بس وہ لینتھ میں تھوڑی زیادہ تھی اور بہت کھلی تھی، ہوں اور دادا وہ بس لائک کی گالے مناسب لباس بالکل موقع ہے یا بڑی زبانی چڑھ ہاں ایسے ہوتا تھا، اور ہوتی تم ہے یاد آپ کرو لباس پا کے گھروں باہر نہیں نکلنا۔ اے کوئی تیاں پڑھیاں لکھیاں تیاں دا شریف تیاں دا ہاں شریف گھراں دیاں تیاں دا وتیرا نہیں ہوندا۔ بڑا اچھا کیا تھا انہوں نے، تو ہم نہیں یہ پہنے اس کے بعد تم دیکھو اس ٹائم پہ امن کتنا تھا، کیا اس بہت ٹائم پہ زیادہ ہر جگہ قتل ہوتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیوز بڑھ گئی ہے نا، تو اس لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قتل ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم لگ تک خبریں پہنچ جاتی ہے۔ گناہ تو پہلے بھی ہوتے تھے، کرائم تو پہلے بھی ہوتا تھا، ہم تک پہنچتا نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اللہ کا دین قائم نہ ہونے کی وجہ سے، بے حیائی پھیلنے کی وجہ سے، بے ایمانی پھیلنے کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی پیک پر چلی گئی ہیں کہ جب ایک بندہ اس کے ساتھ کوئی اس کی چوری کر کے لے کے جا رہا ہے، کوئی اس کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی اس کا مال کھا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ گھر آ کے کیا کرے؟ اس نے بیوی پہ غصہ ہی اتارنا ہے یا ماں باپ پہ اس نے غصہ ہی اتارنا ہے، وہ اور کیا کرے؟ مجھے بتاؤ، ہمارا مطلب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا بیگ گیا نا تو میرا دل نہیں کر رہا تھا میں کسی سے بات بھی کروں، حالانکہ میری نظر میں اس بیگ کی ویلیو نہیں تھی، جو میرے اس سے ایموشنز جڑے ہوئے تھے نا، میری اس چیز کی ویلیو تھی۔ اور شاید تمہیں بھی یہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، نقصان ہو جائے کچھ ایسے میں ذکر نہیں کرتی، میں کہتی ہوں ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہے، الحمد للہ پڑھ کے آگے بڑھو۔ لیکن جب آپ کسی سے ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہو کسی چیز سے، وہ آپ کی چلی جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہو کہ پیسہ چلا گیا، پیسہ کبھی کبھی آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ کچھ ایموشنز جڑے ہوئے تھے آپ کے اس چیز سے، تو وہ کوئی اٹھا کے لے گیا تو آپ کا پھر نہیں دل کرتا ہے آپ کسی کو منہ لگاؤ، تو اس ڈبہ سے دیکھو پیدا ہوگا تو اس کی ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی ماں اس کے لیے ہاں لگ جاتی ہے، چیز خریدنے لگ جاتی ہے، جو پہلا سوٹ وہ اس کو پہناتی ہے نا پیدائش کے فوراً بعد، اس سوٹ سے جتنی محبت ساری زندگی رہے گی نا وہ باقی کسی کپڑے سے نہیں۔ میرا ہاں تو یہ سمجھ لو کہ پہلا ہی بیگ تھا اس کا، اوکے جو اس کو میں نے اسکول دے کے بھیجا تھا۔ ایک منٹ، ہم کال دوبارہ اسٹارٹ کریں تھوڑی دیر میں، تھوڑا سا کام آ گیا۔ ہاں میں نا دراصل 3 سے 4 بجے تک ہے، کوشش کرنا 4 سے پہلے تک آ جاؤ، تو اگر آ سکتے ہو تو، نہیں تو تھوڑا بہت میں 6 سے بعد اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ہاں جی ہم اس کو 6 کے بعد کمپلیٹ کر لیں۔ نہیں دراصل 6 کے بعد مجھے نا نہیں ٹائم مل پائے گا، کیونکہ میں نے ابھی اپنی روٹین بنائی ہے۔ دیکھو جب سے مجھے احساس ہوا ہے نا کہ اللہ کا دین قائم کرنے سے ہماری زندگی میں جادوئی تبدیلیاں آتی ہیں، تم سوچو وہ سام کے ساتھ بچہ کھیل رہا ہے، اس کو ڈس نہیں رہا، تو وہ کتنی امن والا ٹائم ہوگا۔ تو اب وہی امن والا ٹائم کیا میں اس ٹائم پر نہیں لے کے آ سکتی؟ میں لے کے آ سکتی ہوں، بس مجھے اپنی چیزیں اللہ کے دین کے مطابق کرنی پڑے گی، اور اللہ کا دین اور فطرت یہ کہتی ہے
میں بتاتی ہوں، میں جو جاب کر رہی ہوں نا، وہ 4 سے 4:30 کے درمیان مجھے فائنل اس کا رزلٹ دینا ہوتا ہے، رپورٹ دینی اچھا ہوتی ہے، اچھا، تو تو وہ سروس میں میں تمہیں جاتی بتا ہوں وہ رہی تھی. پروڈکٹ کاؤنٹ کرتی ہوں، تو اس کو ہاں وائنڈ اپ کر دو جلدی۔ ٹھیک ہے، تو میں وہ تمہیں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس میں سب سے پہلے ہماری ہوں، روٹین بھی ہے. تو میں نے اب سے تہیہ کیا ہے کہ میں رات کو نہیں اٹھا کروں گی. رات کے ٹائم شر کا ٹائم ہوتا ہے، شیطان کا ٹائم ہوتا ہے، جو کہ ہماری رگوں میں گھس جاتا ہے، ہمارے دماغ میں گھس جاتا ہے. تو میں سوتی ہوں میرا کیونکہ 6-7 بجے میں نے وائنڈ اپ کر کے بستر پہ ہونا ہے. تو جب نیند آ جائے گی سو جاؤں گی، اور 3-4 بجے اٹھ جاؤں گی، جو کہ خیر کا ٹائم ہے، جب اللہ تعالیٰ سب سے ہمارے قریب ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے، خود پوچھتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو، جو انسان جو چیز مانگے گا وہ میں دوں گا. تو میں کیوں نہ اس ٹائم پہ حاضر رہوں جبکہ اللہ سب سے زیادہ قریب ہے، اور جب میرا محبوب ہی اللہ ہے، میری محبت ہی اللہ ہے. تو کوئی اگر ایکٹر ایکٹریسز آج میرے ہسبینڈ کو پتا چل جائے کہ چلو غیبت نہیں کرتے، آج کسی کو پتا چل جائے کہ وہ دیکھو باہر شاہ رخ خان آ رہا ہے، تو وہ شاید صبح سے لے کے رات تک ادھر ہی کھڑا رہے گا، حالانکہ وہ کتنی چھوٹی شخصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ڈیلی رات کے ٹائم پر آتے ہیں آسمان کے قریب. تو میں کیوں نہ جاگوں اپنے خدا کے لیے، اور میں کیوں نہ ان کا انتظار کروں آنے کا، اور جب وہ آئے تو میں کیوں نہ ان سے باتیں کروں. اس لیے 6-7 بجے نہیں ہو پائے گا. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں 5 بجے کے بعد تمہیں میسج کر دوں. نہیں، ابھی ہم نا 2 دن بعد انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ باقی سارے بھی چیزیں مجھے بیلنس کرنی ہے. تو پھر ایک بیلنس لے کے چلے تو وہ بڑا بہترین رہتا ہے. تو آئی ہوپ سو یہی ٹاپک دوبارہ ہم لوگ کر لیں گے، کیونکہ نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں سے نا اللہ کی محبت غائب ہو چکی ہے. تو مجھے امید ہے جتنی ہم اس بارے میں بات کریں گے، اللہ ہمارے دل میں اتنی محبت ڈال دے گا. یہ نہیں کہتی غائب ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے سپریس ہوئی ہے، اور سپریس اس لیے ہوئی ہے کہ جو ساحل ادیم کا ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں بڑا لاجیکل پوائنٹ مجھے لگا تھا کہ ہوں. جس میں سوری ساحل ادیم کا نہیں تھا، کسی اور اسپیکر کا تھا. اچھا اچھا. اس عمر میں ہمیں بچے کو ڈرانا چاہیے، اس عمر میں ہم بچے کو اللہ سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، اور جس عمر میں ہم اللہ سے محبت کرنا سکھانا چاہیے اس عمر میں ہم بچے کو ڈراتے ہیں. بچے کو ایسا پہلے ہی ہے، 15 سال ہمیں بچے کو محبت سکھانی ہے اللہ سے، اور اس کے بعد ڈرانا ہے. اور ہم بالکل ایسا ہی ہے. بعد میں بچہ جوانی کے جوش میں آئے کہتے دیکھی جائے گی جو ہوئے گا، وہ والا ایون حساب. کہ تمہیں پتہ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ حمزہ تو خیر میرے ساتھ جاگتا ہی ہے 3-4 بجے. میری کوشش ہوتی ہے یہ جو میرا بڑا بیٹا ہے نا، اس کو میں حد بھی 4 سے 5 بجے تک اٹھا دوں، حالانکہ اس کی اسکول کی ٹائمنگ ہے 8 بجے کی. لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر چھوڑ دی ہے کہ صبح اٹھتے ہی وہ میں دیکھ رہی ہوں نانی قرآن پڑھ رہی ہیں، امی قرآن پڑھ رہی ہیں، ٹی وی پہ قرآن لگا ہوا ہے، پی ٹی وی پہ اللہ کے نام لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ صبح اٹھتے یہ دیکھنے کو ملتا تھا نا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہی نظام دوبارہ سے میرے گھر میں آئے، تاکہ میرا گھر اللہ کے حفظ و ایمان میں آ جائے، اور میرے گھر میں وہی سکون ہو جو کہ اس ٹائم پہ ہوگا جبکہ ایگزام بھی آئے گا تو بچے کو وہ ڈسے گا نہیں. تو میری خواہش ہے کہ وہ سکون میں اپنے گھر کے اندر لے کے آؤں. اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ اللہ کا دین قائم کرنے، اللہ کا نظام قائم کرنے سے ہی آئے گا. انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا ٹاپک ہے، اور اسی ٹاپک کو نا ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. جب بھی ٹائم ہو مجھے بتا دینا، ٹھیک اور ہے اگر انشاءاللہ 2 دن بعد. مارننگ میں ٹائم دے دو گی کل صبح تب بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ صبح 7 کا دے دو، اچھا 8 نو ایشو. 8 کے بعد اچھا پھر ٹھیک. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لوگ صبح ایسا کرتے ہیں، صبح تھوڑا ٹائم نکال کے یہی ٹاپک رکھیں گے. کہ کیونکہ یہ دیکھو ٹف پوری کا چینل ہے، تو میں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے، ویڈیو جلدی آ جائے گی کہ مرد اس چینل کو مت دیکھیں. تو ہم نے ٹوٹلی عورتوں کے اوپر ہی بات کرنی ہے سارے اس چینل کے اوپر. تو ہم یہی کریں گے کہ یہ صبح ہم لوگ کی کیا کریں کہ ہمارے گھر کا نظام ویسا ہی ہو جائے کہ ہمارے گھروں میں اگر سانپ بھی آئے تو ہمارے بچوں کو نہ ڈسے. انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ. اور ہاں، بہت 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 شکریہ اس کو جوائن کرنے کے لیے. جب بھی اللہ تعالی کی راہ میں آپ لوگ آتے ہو تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. بس دعا میں یاد رکھنا مجھے، تمہیں پتہ ہے بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.